प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार और मैं हूं आपकी होस्ट एस्टर खालिद। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें सुबह को जगाता है, सुबह को उठाता है, हमें अपनी नेमतों से, बरकतों से माला माल करता है, नवाजता है। ज़िंदगी, ये सांस, ये सुबह, ये दिन, ये रात, ये सभी उसकी नेमतें हैं और हमें हर नेमत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं खुदा की खादमा पास्टर एग्नेस वहीद। ये हमारे साथ होंगी आज खुदा की हमदो सना करने में। आज हम खुदा के कलाम में से खुदा की बेटी, खुदा की बंदी, खुदा की खादमा के वसीला से हम सीखेंगे। और आइए अपने सर को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद तो जो रहम तरस से भरा हुआ खुदा है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला खुदा है और तू हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है, और तेरे तमाम मंसूबे हमारे लिए बरकत, खुशी, खुरमी और शादमानी के हैं। और तू कभी भी खुदावंद हमसे दूर नहीं होता, बल्कि हमेशा हमारे साथ साथ रहता है और हर एक नेमत से हमें सैर और आसूदा करता है। आज अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना, जितने भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, देख रहे हैं, हम सबको बरकत देना, अपने हाथों में संभालना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के कादर, पाक और मुकद्दस नाम से, आमीन। अभी हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। ज़बूर 103 है और इसकी हम 5 आयत पर आज गौर करेंगे कि खुदा की हमें किस तौर पर हर एक नेमत के लिए शुक्रगुजारी करनी है। और पढ़ने में रहनुमाई खुदा की खादमा पास्टर एग्नेस वहीद करेंगी। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानद असरे नौजवान होता है। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना बरकत का बाइस बने, आमीन आमीन। कितनी ये खूबसूरत बात है कि दाऊद जो है वो कह रहा है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है जी। तो आप क्या इसके बारे में कहती हैं? यहाँ बड़ी खूबसूरत बात दाऊद नबी बयान करता है कि ए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। बिल्कुल, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है। हाँ। जितनी बरकतें, सेहत, तंदुरुस्ती है, सांस है, जान है, लहू दौड़ता है, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मैं जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। और आगे जो बात बयान करता है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये नेमतें जो खुदा हमें देता है, ये बरकतें, ये खुदा ही की वसीला से है। और मैं समझती हूँ हमें अपनी किसी बात पे भी फ़ख्र नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ है वो खुदा ही की वसीला से है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो कुछ इसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, क्योंकि जो कुछ भी है ये उसी का है। जी, यहाँ जो काबिल गौर बात है, मैं अक्सर इस बात के लिए बड़ा ज़ोर देती हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, दुनिया के जिस खित्ते में रहते हैं, यहाँ मौसम है और हर मौसम में कपड़ों की वैरायटी फ़र्क है, यहाँ पर फ्रूट्स फ़र्क हैं और फिर सब्जियां फ़र्क मौसमों में आती हैं। अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी ने दौर किया है, सारी सब्जियां हर मौसम में मिलती हैं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ सीजन भी खा सकते हैं। तो किस नेमत को हम फरामोश कर सकते हैं? और दाऊद ने भी बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है कि खुदावंद तेरी नेमतें बेशुमार हैं, मैं उनको गिन ही नहीं सकता। अगर मैं उनको गिनना शुरू करूं तो मेरी जिंदगी थोड़ी पड़ जाएगी, मुख्तसर हो जाएगी। और हम उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं, ये हवा है, ये पानी है, ये सूरज, चांद, सितारे, ये दरख्त हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये सब्जियां, किस नेमत को हम फरामोश करें? हम किसी नेमत को फरामोश जो है वो नहीं कर सकते। और स्कूल के दौर में मिस आत्मा राम होती थी, हमारी बड़ी अच्छी खुदा की खादमा थी,
اور وہ ہمیں بہت خوبصورتی کے ساتھ خدا کے کلام کو سکھاتی ہوتی تھی. جی بالکل. تو وہ ہمیں کہتی ہوتی تھی کہ آپ لوگ کہتے ہو ہمیں دعا نہیں کرنی آتی، آپ اپنے آپ سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں، ہر بات کے لیے دعا کرنی شروع کریں. جی خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، خدا نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، بالکل خدا نے آپ کو پاؤں دیے ہیں، خدا نے آپ کو اچھی صحت دی ہے. بالکل. تو اپنے آپ ہی سے ہم شروع کر لیں تو پھر دعا ہی نہیں ختم ہوتی. دعا ہی نہیں تو وہ ختم بڑی ہوتی. خوبصورت باتیں ہمیں سکھایا جی کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم مری گئے اور اس سے پہلے ایک کیمپ گیا ہوا تھا اور وہ جو بلائنڈ ہیں ہاں ہاں ان لوگوں کا گروپ تھا. اچھا انہوں نے چونکہ جو پہاڑ نہیں دیکھے تھے اور ان کو کوئی سکیچ بھی ان کے سامنے نہیں تھا کہ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنے ہاتھوں پر اٹھا سکتے ہیں؟ تو جب وہ پہاڑوں کو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے تو وہ جپھیاں ڈال ڈال کر ان کو کہتے خداوند تیرا شکر ہم نے پہاڑ دیکھ لیے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ آنکھیں کتنی بڑی بہت نعمت بڑی ہے خدا نعمت کی ہے. طرف سے، صحیح بات ہے. کہ اگر آپ کی آنکھیں روشن ہیں آپ کے لیے سارا زمانہ بالکل روشن ہے. بالکل صحیح تو بات ہے. کتنی خوبصورت بات یہاں بیان کرتا ہے کہ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. بالکل اور نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کان ہیں، ہم سن سکتے ہیں، زبان ہے، ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہماری جو سانسیں چلتی ہیں، ہمیں فری میں آکسیجن ملتی ہے، کتنی نعمتیں ہیں. اور یہاں داؤد نبی بیان کرتا ہے کہ میری جان تو خداوند کو مبارک اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. بالکل بالکل لیکن سسٹر ایک بڑا المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شکر گزاری میں بڑے کنجوس ہیں. کنجوسی کر جاتے ہیں. بالکل شکر ایسا ہی گزاری ہے. میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں. ہم انسانوں کے جب وہ ہمارے کام آتے ہیں ہم ان کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے الفاظ چن کر ہم ان کے لیے جو ہے وہ بولتے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں ہم جو ہے خدا کے معاملے میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں، خدا کو نگلیکٹ کرتے ہیں، بالکل اور ہم جو ہے اس کی نعمتوں کا جس طرح ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم شکر گزاری نہیں کرتے. خدا نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے، خدا نے آپ کو بہت اچھی شکل دی ہے. آپ شکر گزاری کیا کریں کیونکہ خدا نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اچھی صحت ہے. اس لیے خدا کی شکر گزاری سے ہمیشہ بھرے رہیں. جی آپ کیا بتا رہے تھے کہ ہمیں ہر نعمت کے لیے شکر گزاری کرنی ہے خدا جی کی. بالکل. اچھا ایک اور بڑا المیہ ہے ایسٹر. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی چیز پکتی ہے نا تو بچے کہتے ہو ہو یہ کیا پکا لیا ہے، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے. تو ہمیں ہر نعمت کو انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نے دال ہے یا گوشت ہے یا سبزیاں ہیں تو خدا نے ہر چیز میں علیحدہ علیحدہ جو ہے فائدے رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں ہر چیز کو کھانا چاہیے. بالکل لیکن بالکل بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ، میں اس وقت صبح کی اس عبادت میں شو میں یہ بات بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نہیں کھاتے تو اٹس مین کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں میں نہیں کھانا، مجھے یہ پسند نہیں ہے. پھر آپ بات کر رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں میں کالی ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، میں موٹی ہوں، میرے ایسے فیچرز ہیں، اور اپنے آپ کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیلف رسپیکٹ نہیں کرتے. بالکل تو بالکل لیکن ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدا جو ہے اس نے ہمیں جو ہے وہ کامل انسان بنایا ہے. بالکل. اور خدا کے کلام میں لکھا کہ اس نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے. تو خدا کی صورت اور شبیہ تو بہت خوبصورت ہے، اس نے اپنی صورت پہ ہمیں بنایا ہوا ہے. جی تو ہمیں شکر گزاری کرتے رہنا ہے. جی. اور ایک اور بات جہاں میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بچے جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یا اپنے آپ کی اپنی شخصیت کو وہ ڈینائی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ابلیس کو بڑا موقع ملتا ہے. بالکل بالکل. نہ شکری ہوتی ہے، شکوے ہوتے ہیں خدا سے. تو ہمیں یہ خدا کے ذریعے شکر گزاری کرنا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ میرے اعضاء مکمل ہے. میں ہمیشہ جو ہے وہ ماؤں کو میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیں جب ہم امید سے ہوں تو میں یہ دعا کرنی خداوند میرا بچہ ذہنی طور پر تندرست ہو، میرا بچہ جسمانی طور پر تندرست ہو. تو ہمیں خدا کی شکر خداوند تو نے ذہنی طور پر مجھے تندرست بنایا ہے، مجھے جسمانی طور پر مجھے تندرست بنایا ہے، میرے اعضاء مکمل ہیں. تو ہمیں خدا کی جو ہے وہ شکر گزاری کرنی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کی کسی نعمت کو بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے. تو اگلی ورس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بیماری سے شفا جو ہے وہ ہمیں خدا دیتا ہے، یہ بھی اس کی نعمت اور اس کی برکت میں یہ بات شامل ہے. ہمیں اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ شفا کا منبع ہمارا شافی جو ہے وہی قادر قدوس ہے،
اور ہمیں اسی کے پاس آنا ہے. جی تو ہمیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جی ابھی پاک کلام میں سے جو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ خدا کتنا مہربان ہے، وہ کبھی ہمارے ماضی کو نہیں دیکھتا. بالکل. اور یسایا کی کتاب میں لکھا اگر تیرے گناہ کتنے بھی قرمزی کیوں نہ میرے پاس آ، میں تیرے گناہوں کو دھو کر برف کی طرح بالکل سفید بالکل. کر دوں گا. اور خدا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کتنا عظیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکتا ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شفا کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی شفا کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر نظر کرنی ہے، اپنے آپ کو پر دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کس جگہ پہ ہم کمزور ہیں، کیونکہ خدا ہمارا منتظر رہتا ہے. ابھی کیونکہ بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، ہم بریک سے دوبارہ واپس آئیں گے، کہیں مت جائیے گا. دیکھتے رہیں مارننگ سٹار، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی ایک نئی نعمت، برکت، خوشی کے ساتھ. گڈ مارننگ، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیسٹر خالد ناز. اور ہم بات کر رہے تھے خدا کی نعمتوں کی، جس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ ہمیں خدا کی کسی نعمت کو فراموش نہیں کرنا. اور ایک اور نعمت جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ ہے بیماریوں سے رہائی، چھٹکارا. اور سب سے پہلے خدا ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایسٹر یہاں ہماری جو ناپاکی کو دھوتا ہے وہ. جی یہاں بڑی خوبصورت بات جو مجھے بہت زیادہ یہ آیت پسند ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرتا، بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور ہماری بدکاریوں کو کے مطابق وہ ہمیں بدلہ نہیں دیتا. بالکل بالکل. اگر وہ ہماری بدکاریوں کو، ہمارے گناہوں کو شمار میں لائے تو ہم ایک پل بھی خدا کے حضور کھڑے ہونے کے لائق نہیں. بالکل ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ٹھہر سکیں. اور کتنا زیادہ فضل ہے کہ وہ ہماری بدکاری بخشتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ذکر ہی نہیں کرتا، اور کہتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے اسی طرح میں تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ تم سے دور کر دوں گا. بالکل بالکل. ہمیں جو ہے خدا کی شفقت پر غور کرنا ہے، جی کرنا چاہیے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اگر وہ ہم پر شفقت نہ کرتا تو شاید ابھی تک ہم اپنے دکھوں میں، مصیبتوں میں، گناہ میں زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. جی تو یہاں جو آگے بات بیان کی گئی وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. تمام بیماریاں، وہ سردرد سے لے کر وہ کتنی گھمیر بیماری کیوں نہ ہو، وہ ساری بیماریوں سے شفا دیتا ہے. بالکل. وہ وہاں پہ جہاں پہ وہ یعنی کہ وہ کہتے کہ یہ چیز امپاسبل ہے، جی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ناممکن ہے. بالکل، جہاں پہ ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، میڈیسن کام نہیں کرتی، لیبارٹریز کام نہیں کرتی، وہاں خدا کام کرتا ہے. بالکل بالکل. اور خدا ایسے ایسے معجزات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تجھے تمام بیماریوں سے شفا دوں گا. اور خدا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے، اور پاک کلام میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ میں انسان نہیں کہ جھوٹ بولوں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے میں اس کو پورا نہ کروں، وہ اپنے میں وعدوں بشر میں نہیں سچا ہوں. جی رہتا ہے. بالکل بے شک. اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں تجھے تمام بیماریوں سے شفا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مارننگ شو کے حوالے سے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں، ہماری تمام بیماریوں کا، ہمارے سارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے، یسوع کے پاس ہے، اور ہمیں اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. ہمارے پہلے وہ ہماری گندگی کو، ہماری ناپاکی کو، جی ہمیں ہمارے گناہوں سے ہمیں دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیں شفا بخشتا ہے. اور جب وہ ہمیں پاک کرتا ہے تو پھر شفا اسی ٹائم میں جاری ہو جاتی ہے. جی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جھکیں جی اور ان اپنے غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کریں. جی ہم جھکتے بھی نہیں ہیں، ہم اقرار بھی نہیں کرتے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں شفا دے. اور بعض بیماریاں جو ہیں ایسٹر وہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح زمینی خدمت میں کئی موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے جا تیرے گناہ
جو ہے آئندہ گناہ نہ کرنا، جا تجھے شفا مل گئی ہے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا. اور یسوع مسیح اس بات کے لیے وہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ بعض بیماریاں گناہوں کی وجہ سے بھی ہیں. تو پہلے گناہ دور ہو جائیں گے، بیماریاں آٹومیٹکلی ہمارے بدن سے جاتی رہیں گی. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں اپنے اندر سے اپنی ناپاک سوچوں کو، ناپاک ارادوں کو، جی اپنے غلط رویوں کو، غلط باتوں کو اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں جس میں ابلیس کا راج ہو، جی بالکل ابلیس کی بادشاہی ہو. جی کیونکہ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، جب ہم جو کسی سے جھوٹ بولتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے غلط بیانی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایسے کریں، جی ایسی زندگی کو بسر کریں جس میں گندگی ہے، ناپاکی جی ہے. کیونکہ دیکھیں وہ تو خدا کے کلام میں آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ہر ایک اچھی نعمت سے، اچھی چیزوں سے وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے، سیر کرتا ہے. جی تو خدا تو ہمیں آسودہ کرنا چاہتا ہے، سیر کرنا چاہتا ہے. ہم اپنے ہی غلط سوچوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جی اور پھر ہم ان نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں. جی. آگے جو بات وہ بیان کرتا ہے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے پاک کلام میں اگر ہم دیکھیں 94 زبور، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. بالکل جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. واہ، یقین کرے کہ جب بھی ہمارا پاؤں پھسلنے لگتا ہے بالکل بالکل. وہ ہمیں بچا لیتا. اور داؤد بڑی خوبصورت زبور جو ہے وہ گاتا ہے، آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا کے مینوں رب بچاوے گا، اوہ ڈونگے پانی وچوں مینوں کھینچ لے جاوے گا. تو یہاں جو بات وہ بیان کرتا ہے کہ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. کیونکہ خدا انسان کو بے حد پیار کرتا ہے اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک جو ہے وہ نوبت پہنچے. بالکل، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور وہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم گناہ میں زندگی کو بسر کریں اور ہم موت ہماری زندگی میں واقع ہو. تو وہ ہماری جان کو ہلاکت سے، جیسے ہم سفر کر رہے ہیں، وہ حادثوں سے بچاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، وہ بری آفات بلیات سے خدا بچاتا ہے. تو ضرور ہے کہ ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں کہ خداوند تو میری سب راہوں میں میری حفاظت کرتا ہے، مجھے سنبھالتا ہے، میری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، اور وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. بالکل. اور شفقت کو جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے تب تک ہم جان بھی نہ پائیں گے خدا کی محبت کو. کیونکہ یاد رکھیں، جب تک خدا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ، ہمارا تعلق، ہمارا رفاقت خدا کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی ہے، ہم اس کی شفقت کو بھی محظوظ نہیں ہو پاتے اس سے. تو ہم شفقت کو جان بھی نہیں پاتے. ضرور ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ٹائم کو گزاریں، ہم دعا کریں، ہم شکر گزاری سے بھرے رہیں، ہم اس کی حمد کے گیت گائیں، ہم اس کی تعریف کریں، ہم دعا میں ٹائم کو سپینڈ کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں. جب تک ہم خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے ہیں میرے عزیزوں، یاد رکھیں ہم اس کی شفقت کو بھی کبھی بھی محسوس نہیں کر پاتے. اگر آپ اس کی شفقت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی شفقت کا اور سلامتی کا تاج آپ کے سر پر رکھے، تو پھر خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ بھی خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور خدا آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک کو، گناہ میں زندگی کو بسر کریں. وہ آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں. جی 5ویں آیت بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے، وہ تجھے جو ہے وہ عمر بھر، ساری عمر. میں ہمیشہ خدا کے جب سال کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ابھی 2020 شروع ہوا ہے جنوری میں خداوند کے شکر گزاری کرتی، خداوند تو نے جنوری سے لے کر دسمبر تک 2019 میں تو نے کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، ہر طرح سے تو نے ہمیں نعمتیں بخشی. اور وہ یہ صرف خدا ایک سال کی بات نہیں کرتا، خدا تو ساری عمر کی بات کرتا ہے کہ میں ساری عمر میں تجھے اچھی سے اچھی بالکل بالکل چیزوں سے میں تجھے سیر کروں گا، آسودہ کروں گا. بالکل. داؤد کہتا ہے نا، جب میں بچہ تھا تب بھی تو میرے ساتھ تھا، جب بوڑھا ہو گیا تب بھی تو میرے ساتھ ہے. جی وہ کہتا ہے کہ میں بچہ تھا اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پر میں نے کبھی کسی کو روٹی کا ٹکڑا خدا کے بندے کو مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل بالکل. اور جی زبور 34 میں بھی بڑی خوبصورت بات بیان کہ ببر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے پر میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. صحیح بات ہے. اور یہ خوبصورت بات ہے کہ خدا جو ہے
وہ ہمیں عمر بھر، جی یہ نہیں کہ زندگی کے کسی حصہ میں وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے یا ترک کر دیتا ہے، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے۔ اور عقاب کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ اکیلا پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اور اپنے سارے پر کو وہ نوچ دیتا ہے، اور بالکل اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، اس کا پروں یعنی سے کہ پروں سے خالی ہو جاتا ہے، جی تو پھر نئے سرے سے اس کے پر دوبارہ سے وہ بنتے ہیں جی اور دوبارہ سے ان کی گروتھ ہوتی ہے جی، پروں کی، اور اسی طرح جب وہ شکار نہیں کر پاتا نا تو وہ اپنی چونچ کو بھی پھر پتھر پہ جا کر رگڑتا ہے، رگڑتا ہے تو پھر بالکل اس کا چونچ کا جو خول ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے، اور پھر وہ اس نئی وقت چونچ تک انتظار کرتا ہے جب تک نئی چونچ اور اس کے پر نہ آ جائے، پر نئے نہیں آ اور جاتے، جب پر اور چونچ نہیں آتی پھر وہ اس سے بھی زیادہ اوپر اڑتا ہے۔ اوپر اڑتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی پرانی چیزیں، اپنی پرانی وہ چونچ، وہ ہر ایک چیز کو اتار دیتا ہے جی اور وہ پھر اثر نوجوان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر روز خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت جی ہے، بالکل ہر روز اپنے کمی گھاٹوں کمزوریوں کو جو ہے ہمیں خدا کو جو ہے اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جی ہم ہر روز ایک نئے سرے سے اثر نوجوان ہو کر ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی نعمتوں سے سیر اور آسودہ ہوں۔ ایسٹر میں یہاں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، پرانے وقتوں میں جب دیے ہوتے تھے نا تو جب روشنی کم ہو جاتی تھی تو وہ گل کو جھاڑتے تھے تو پھر لائٹ جلنا شروع ہو جاتی تھی۔ ہماری زندگی میں کہیں پہ جب سستی آ جاتی ہے، لاپرواہی آ جاتی ہے، ہماری لائٹیں مدم ہو جاتی ہیں، یا ہم عقاب کی طرح اس طرح اڑ نہیں سکتے، تو پھر ہمیں خدا کے قدموں میں جھکنے کی بالکل ضرورت ہے، بالکل بالکل اور وہ تمام کمزوریوں کو، اس گل کو، سستی کے گل کو جھاڑنے کی ضرورت ہے، ان کمیوں کو دور کرنے کی دور ضرورت ہے، کرنے کی اور ضرورت پھر ہے، سے ریچارج رینیو ہونے کی ضرورت ہے، بالکل بالکل ریفریش ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل جیسے ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، بیٹری ختم ہو جائے ہم اس کو ریچارج کرتے ہیں، ہمیں خدا کی حضوری میں بھی ریچارج ہونا ہے۔ ریچارج ہونے کی ضرورت ہے، جی اور ریچارج ہم اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے خوبصورت ہمارے وعدے جی اور خدا کے خوبصورت وعدے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، کہ وہ ہماری بدکاری کو بھی بخشتا ہے، جی، وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچاتا بھی ہے، شفا بھی دیتا ہے شفا بھی بیماریوں بخشتا سے، ہے، اور پھر یہ بھی نہیں ایک بیماری سے نہیں لکھا ہوا، تمام بیماریوں سے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جی جتنی بیماریاں ان کو خدا جو ہے وہ ہمیں شفا بخشتا ہے، اور خدا کے اندر ہی ایسی قدرت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یسایہ کی کتاب میں کہ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری جو ہم سب کا بادشاہ ہے، اس زمین پر آ گیا تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، اس کے مار کھانے سے ہم نجات پائیں، رہائی پائیں، کیونکہ اس نے ایک ہی بار ہماری قیمت ادا کر دی ہے جی اور ہمیں خرید لیا ہے، اور ہم بڑی آزادی کے ساتھ اے باپ کہہ کر بلاتے ہیں۔ جی، تو یہ بڑا خوبصورت زبور ہے، اور شکر گزاری کے کتنے طریقے ہیں جو بتا دیے گئے ہیں بالکل کہ بالکل کیسے کن کن باتوں کے لیے ہمیں خدا کی شکر صحیح گزاری کرنا بات ہے، اور آپ خدا کے کلام کو پڑھا کریں، خدا کے کلام پر غور کیا کریں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک بات پر، ایک ایک چیز پر اگر ہم غور کریں گے تو پھر ہمیں خدا کی شفقت نظر آئے گی۔ جی خدا کو جو ہے وہ مبارک اس لیے وہ اپنی جان کو کہہ رہا ہے کہ تو خدا کو مبارک ہے، کیونکہ وہ اس راز کو جان گیا تھا کہ تمام نعمتیں برکتیں خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہی ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں آج کے کلام کے لیے، خوبصورت باتوں کے لیے جو ہم نے سیکھی ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ ایگنس، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہم نے برکت پائی کلام کے وسیلہ سے، اور خدا سے ہم نے مل کر سیکھا کہ کیسے ہمیں خدا سے محبت جی کرنی ہے، کیسے اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے، بے اور شک، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھنے والوں نے بھی آج کے کلام سے برکت پائی ہے۔ اور آج صبح جب ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، اسے مبارک کہنا ہے، اور اس کی ہر ایک نعمت کے لیے شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ خدا ہی ہمیں برکت بخشتا ہے اور اسی کے پاس ہر ایک چیز کا حل موجود ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، اپنی مشکلات کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں، اپنی بیماریوں کو خدا کی حضوری میں پیش کریں، اپنے بچوں کو اپنے آپ خود پہ ڈپینڈ نہ کریں بلکہ خدا کے سپرد کریں، تاکہ آپ کے بچے سیدھی راہ پر چلیں، آپ کے بچے کامیاب ہوں، آپ کے بچے سرفراز ہوں۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو اچھی اچھی نعمتوں سے آسودہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمزوری ہے، کوئی بھی کمی گھاٹا ہے، آپ اس کا اقرار کریں، کیونکہ ہم جب تک اقرار نہیں کریں گے ہم خدا کی محبت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔